मंसूर भैया 2002 कॉरपोरेशन के इलेक्शन में जनता दल से चुन के आए। उसके बाद से वो मुसलसल 3 मरतबा कॉरपोरेटर रहे। ऐसे हालात सियासत में जब शहर में रुपये पैसे का बढ़ावा होने लगा, ऐसे वक्त में धीरे धीरे लोग जब करोड़ों लाखों रुपया खर्च करके चुन के आने की बात बोलने लगे, उस वक्त भी मंसूर भाई वाहिद ऐसे मेंबर थे जो कभी रुपये पैसे के दम पे चुन के आने की बात नहीं बोलते थे। इसका दूसरा मतलब यह है कि कहीं ना कहीं सोशल काम काज, लोगों का काम काज करने की तरफ उनका हमेशा यही तवज्जो रही कि लोगों का काम काज किया जाए, इसलिए वो कभी रुपये पैसे से इलेक्शन लड़ा जाए। वो तो मुझे यहाँ तक बोलते थे कि अगर इलेक्शन में जिस वक्त मुझे ये लगेगा कि 8-10 लाख रुपया खर्चा होगा, उस वक्त मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। ऐसे लोग मेरे ख्याल से अब नहीं के बराबर बचे हैं। ऐसे थे हमारे मंसूर भैया, ईमानदार थे, कानूनी मालूमात थी। पार्टी के अलावा बुलंद इकबाल साहब थे। मैं हमेशा कानूनी मालूमात हो या शहरी सियासत पर अगर कोई बातचीत करना हो, शहरी हालात पर अगर कोई बातचीत करना हो, तो मंसूर भैया एक अच्छी राय दिया करते थे पार्टी को और पार्टी के जिम्मेदारों को, और उनकी राय हम माना करते थे क्योंकि शहरी सियासत पे भी वो गहरी नज़र रखते थे। कानूनी मालूमात भी उनको बहुत थी। किसी भी मामले में अगर जब 2017 में गठबंधन हुआ और महागठबंधन का रजिस्ट्रेशन करने की बात आई, तो उस वक्त भी मंसूर भैया काफ़ी उसमें कि किस तरह घटना बनाई जाए, किस तरह नियमावली बनाई जाए कि आगे तकलीफ ना हो, किस तरह से ये एक बात उन्होंने ही बोली थी कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब जो हैं वो आज राष्ट्रवादी में हैं, कल ये राष्ट्रवादी में नहीं रहेंगे, तो घटना ऐसी बनाओ कि मुफ्ती साहब को 2019 में कोई तकलीफ इलेक्शन लड़ने की नहीं हो। ये दूरअंदेशी मंसूर भाई की थी और घटना हमने उस हिसाब से बनाई थी जिसका फायदा मुफ्ती इस्माइल कासिम साहब को हुआ कि वो एमआईएम पार्टी में गए। उसके बाद भी महागठबंधन आघाड़ी में कोई भी कानूनी तौर पे तकलीफ नहीं आई। इस तरह मंसूर भाई की सोच रही। मंसूर भाई कभी कोई झगड़ा कहीं हो गया, किसी का कोई मामला हो गया, तो पुलिस कौन सी कलम लगाएंगी ये भी उनको पता रहता था कि अगर यहाँ पे लगी है तो 325 बनेगा, 324 बनेगा, 7 बनेगा या दूसरा कोई, यानी कानूनी तौर पे भी वो इतनी मालूमात रखते थे। मिसाल दूंगा कि 2017 का जो महागठबंधन का इलेक्शन हुआ, उस वक्त गलती से उनको एबी फॉर्म नहीं मिला और वो आज़ाद उम्मीदवार हो गए। सिंबल उनको नहीं मिल पाया, वो आज़ाद सिंबल कप शासन पर इलेक्शन लड़े और चुनकर आए। चुनकर आने के बाद वो बहरहाल पार्टी से बंधे हुए नहीं थे। वो चाहते तो अपना कोई भी अकेले फैसला कर लेते थे, पार्टी की बंदिश उनके ऊपर थी नहीं। उस वक्त कोऑप्शन के जो मेंबरान थे, 5 कोऑप्शन के मेंबरान जाने की जो बात थी, तो बीजेपी के 9 मेंबर चुन के आए थे और वो चाहते थे कि उनके गढ़ में कोई एक मेंबर और आ जाए ताकि उनका एक कोऑप्शन का आदमी चला जाए। कुछ पॉइंट का फर्क था और मंसूर भाई के पास लाखों रुपये लेके दौड़ रहे थे और कुछ लोग मुझे आकर बोले कि यार मंसूर भाई के पास लोग जा रहे हैं, वो तो एक आज़ाद है, पार्टी की कोई बंदिश नहीं है। मगर मुझे उम्मीद थी और मुझे मालूम था, बोला पार्टी की बंदिश हो ना हो, मंसूर भाई हमेशा पार्टी के साथ मुखलिस रहे हैं, ईमानदार रहे, वो कहीं नहीं जाएंगे। मैं मजाकन उनको बोला कि यार मंसूर भैया बीजेपी वाले बहुत पैसा लेके आ रहे हैं तुम्हारे पास, तो क्या इरादा है? बोले एक तो पहली बात तो बीजेपी जैसी पार्टी के साथ अपने जा ही नहीं सकते, दूसरी बात पार्टी के साथ ही रहना है। अगर पार्टी अपना गढ़ अलग बनाएंगी जनता दल के नाम से तो मैं उस गढ़ में रहूंगा, अगर साथ में मुश्तरका गढ़ बनेगा तो मैं उस गढ़ में रहूंगा, मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा। ये ईमानदारी मंसूर भाई की थी जो आज बहुत कम लोगों में देखने मिलती है। ऐसे ईमानदार आदमी का चला जाना हमारे लिए बहुत दुख की बात है। जुम्मन यहाँ बैठे हैं, उनकी होटल पे वो बैठा करते थे
ابھی بھی جب ادھر سے آیا گیا تو دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ یار شاید منصور بھائی بیٹھے ہوں. ان کی وہاں پر بھی شہری سطح پہ لوگ آتے تھے, ان سے ملاقات ہوتی تھی, وہ شہری سطح کی سیاست پہ بات کرتے تھے. ان کا چلا جانا صرف پارٹی کے لیے نہیں, اس شہر کے لیے بھی دکھ کی بات ہے کہ ایسے سوشل کام کاج کرنے والے لوگ جو کارپوریٹر بنتے ہیں, جیسے بہت کم لوگ ہیں جو روپیے پیسے کی لالچ میں نہیں آتے, جو روپیے پیسہ لگا کے چن کے آنے کی طرف ان کا بہت دھیان نہیں رہتا. ایسے لوگ بہت کم ہیں. اور میں ان کے بھائی یہاں بیٹھے ہیں, منظور احمد, ان کے لڑکے ہیں عبد الماجد, میں پارٹی کی طرف سے ان کے غم میں برابر شریک ہوں اور ان سے یہ بھی کہتا ہوں کہ پارٹی ہر وقت آپ لوگوں کے ساتھ کھڑی رہیں گی. آپ پارٹی کے ساتھ رہیے. پارٹی آپ کو جب ضرورت پڑے گی پارٹی کی, اگر منصور بھائی نہیں ہیں تو بھی ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. پارٹی کی آپ کو کسی بھی صورت میں جو بھی ضرورت پڑے آپ سیاسی طور پہ کام کاج کریے. ان کی ہمیشہ خواہش تھی. وہ 24 گھنٹہ سیاسی آدمی تھے. وہ اگر کوئی ہوٹل پہ ہی بیٹھے ہیں تو سیاسی ہی بات کریں گے, کہیں سیاسی پروگرام ہے تو الگ بات ہے. وہ مخلصی 24 گھنٹہ سیاسی کام کاج کرنے والے آدمی تھے. میں ان کے لڑکے سے یہی کہوں گا کہ وہ کہیں نہ کہیں سوشل کام کاج کریں جو منصور بھائی کیا کرتے تھے اور سیاسی طور پہ ایکٹو رہے. دوسری بھی کوئی بات رہے گی, پارٹی ان کے ساتھ ہر وقت کھڑی ہے, ہر وقت کھڑی رہیں گی. جماعتی آل مہاراشٹر وپاس کے دورے پہ میں جلگاؤں, ایوت محل, سولاپور سفر کر رہا تھا. میرے لڑکا فیاض احمد نے فون کر کے مجھے بتایا کہ کارپوریٹر منصور احمد کا انتقال ہو گیا. میں نے اس کو کہا کہ پہلے تجھے کہاں سے معلوم ہوا؟ تو بولے واٹس ایپ. میں نے منصور بھائی کا فون نمبر نکالا اور انہی کے نمبر پر فون کیا میں, تو ان کے صاحبزادے فون اٹھائے. ان کی آواز سے لگا کہ بات سچ ہے. پھر ریلوے میں تھا, شور شرابہ تھا, مختصر ان کو تسلی دی. بہرحال آج وہ ہمارے بیچ سے چلے گئے. جیسا کہ محمد مستقیم نے کہا کہ زاہد کی ہوٹل پر میری بھی زیادہ ملاقات منصور سے وہی ہوا کرتی تھی. مجھے یاد ہے میں بہت چھوٹا تھا, یہ لوگ کمال پورے میں رہتے تھے. حاجی محمد یعقوب کا ایک بڑا مکان تھا کمال پورے میں, بہت بڑا مکان گرا جاتا تھا. وہیں پر ہم لوگ کی ہوٹل تھی. اکثر چائے لے کر میں ان کے والد دادا کے وہاں جاتا تھا. یعنی میں اس زمانے سے اس خاندان کو جان رہا ہوں. سمجھ میں نہیں آتا کہ اس وقت مالیگاؤں کے کیا حالات ہیں, کہ جو واقعی میں کچھ ملت کا درد رکھنے والے لوگ آج بھی ہیں. جب سب ختم ہو جائیں گے تو دنیا ختم ہو جائے گی. بہرحال کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یقیناً کرسی پر بیٹھ کر خدمت خلق کرتے ہیں. انہی میں ایک نام منصور کا ہے. آج کے اس پروگرام میں میں ان کے بھائی, ان کے بیٹے, ان کے اور دیگر جملہ رشتے دار خیش و اقربا کو تمام حاضرین کی طرف سے تعزیت پیش کرتا ہوں. بہت دکھ کی بات ہے کہ خاص طور پہ جنتا دل کے لیے کہ خلیل وکیل کے انتقال کے بعد ہم کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں مل پایا, اور اتنا بڑا جھٹکا منصور بھائی کے انتقال سے پارٹی کو اور شہر کو لگا. منصور بھائی کا انتقال یہ صرف جنتا دل کے لیے نقصان کی بات ہے ایسا نہیں. مالیگاؤں کی سیاست میں جو تجربے کار لوگ ہیں, جن کو قانونی معلومات ہے, ایسا ایک بڑا جانکار مالیگاؤں شہر نے کھو دیا. ایسا بیلوس خدمت گار, ایسا ورکر کہ اگر ایک معمولی جیسے بتایا کہ ممبر جب بن جاتے ہیں تو لوگوں کے اندر اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھنے کی عادت ہو جاتی ہے. لیکن منصور بھائی کے اندر ایک عادت تھی کہ اگر وہ آفس میں بیٹھیں گے, پارٹی آفس میں بیٹھے, چاہے کارپوریشن میں, میری آفس میں بیٹھتے, ایک
پارٹی کا پرانا ورکر بھی آ کر ان کو اگر کچھ بد کلامی کر کے جاتا تھا تو وہ الٹ کا جواب نہیں دیتے تھے. بولتے ٹھیک ہے, اس نے بولا وہ میرے تو پہلے سے پارٹی میں, اس کا حق بنتا ہے کہ وہ مجھے بولے, وہ سینئر ہے میں جونیئر ہوں. کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں ممبر ہوں, میرا احترام لوگ کریں. وہ انتہائی سادہ طبیعت کے آدمی تھے. جیسا مستقیم نے بتایا کہ 2017 میں اتفاقاً منصور بھائی کو اے بی فارم نہیں ملا, جس کی وجہ سے وہ آزاد امیدوار بن گئے. آزاد امیدوار بننے کے بعد میرے خیال سے پورے شہر میں وہ واحد ممبر ایسے تھے جو آزاد تھے. بی جے پی نے بہت کوشش کی کہ ان کے گٹھ میں ان کو شامل کر لیا جائے. گٹھ بننے سے پہلے منصور بھائی میرے گھر پر آئے, بیٹھے. اکثر وہ دوپہر میں آیا کرتے تھے, بیٹھا کرتے تھے, بات چیت کیا کرتے تھے. مجھے بولنے لگے مجھے بی جے پی کی طرف سے ایسا آیا ویسا آیا. میں بولی میں کیا سنوں ان کا. اٹھ کے میں کچن میں چلی گئی چائے بنانے کے لیے. واپس آئی تو بولی تم کیا چاہتے ہو منصور بھائی؟ بولی میں چاہتا کچھ نہیں ہوں, مجھے بی جے پی کی طرف سے آفر آیا, مجھے دوسری طرف سے آفر آیا. تو بولی کرنا کیا ہے منصور بھائی؟ بولے میں خود اپنے آپ میں شرمندہ ہوں کہ لوگوں نے یہ سمجھ کیسے لیا کہ میں تم لوگوں کو چھوڑ کے جاؤں گا. یہ بڑی بات تھی ان کی. ان کو اس بات کا افسوس تھا کہ میرے تک آفر لانے کی ہمت کیسے کیا تھی. سوچو, وہ ایک معمولی بات سے اپنے آپ میں پارٹی کے خلاف, اگر کوئی ان کے بارے میں کئی مرتبہ ایسا ہوا جب ایسے حالات آئے تو ان کو گھر کی طرف سے بھی دباؤ آیا, لیکن وہ اپنے اصولوں سے کبھی ہٹے نہیں. 2002 میں پہلی بار وہ کارپوریٹر بنے, ساتھ ہی نہال احمد صاحب میئر بنے. ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ ایک سوال پہ شیو سینا, کانگریس, بی جے پی اور بہت ساری لوگ اکٹھا ہو گئے, اور ایسا ہو گیا تھا کہ جنتا دل جو تھی وہ میٹنگ اگر چلتی تو ہمارا کورم, ہماری اکثریت نہیں تھی. میٹنگ سے پہلے ہی حالات ایسے بن گئے تھے کہ اگر میٹنگ میں وشے آئے گا تو ہماری اکثریت نہیں رہے گی. سب اکٹھا ہو چکے تھے. صاحب حنیف بھائی صاحب نے منصور بھائی کو بلایا, حنیف صابر بھی وہاں موجود تھے, اور یہ بولا کہ بھائی منصور آج اگر میٹنگ چلے گی تو اپنی اقلیت میں ہے یہ دکھ جائے گا, سب ایک ہو چکے ہیں. تو منصور بھائی بولے کیا کرنا ہے صاحب؟ بولے کچھ ایسا سوچ کہ میٹنگ نہ ہو پائے. تو منصور بھائی نے بولا ایسا کرتے ہیں صاحب, اتنا تماشا کرتے ہیں کہ میٹنگ تحقوب ہو جائے. صاحب بولے کہ پھر انہوں نے بتایا ایسا کرتے ویسا کرتے. صاحب پوچھے کرے گا کون؟ تو بولے میں کروں گا. یعنی یہ ان کے اندر صلاحیت تھی. وہ صرف مشورہ نہیں دیتے تھے بلکہ اس میں حصے دار بنتے تھے. وہ کبھی کسی سے ڈرے نہیں. لوگ یہ سمجھتے ہوں گے جو قریب سے نہیں جانتے تھے منصور بھائی کو کہ وہ انتہائی شانت طبیعت کے, لیکن ایسا نہیں تھا. جس وقت ان کو ایسا لگ جائے کہ کوئی غلط بات کرتا ہے قطعی برداشت نہیں کرتے تھے. وہ کتنا بھی رستم آدمی ہو, نہ وہ زبان سے چپتے تھے, اور ضرورت پڑتی تھی تو وہ ہاتھ اٹھانے کو بھی ڈرتے نہیں تھے. الیکشن میں میں نے کئی بار دیکھا کہ جو لوگ ڈرتے تھے فلا فلا گنڈا آ رہا ہے, منصور بھائی بولتے تھے میں بیٹھا ہوں, آنے دو کس کو آنا. یہاں تک کہ میٹنگ ہال میں بھی کوئی بڑے سے بڑا آدمی ہو, وہ کسی کو جواب دینے میں انہوں نے کبھی لحاظ یا ڈر محسوس نہیں کیا. بلند اقبال کے انتقال کے بعد جو ہمارے قریبی ساتھی تھے, جو ہمارے فیصلوں میں جن کا حصہ ہوتا تھا, ایسے حنیف صابر صاحب, خلیل وکیل صاحب, اور اب منصور بھائی ہم لوگوں سے جدا ہو گئے, جس کی وجہ سے ہم کو اب فیصلہ لینے میں بہت ساری مشکلات آتی ہے. جب مستقیم جیل میں گئے اس کے دوسرے دن میں منصور بھائی کو بلائی, کیونکہ منصور بھائی کے اندر ایک صلاحیت تھی کہ وہ ماحول کتنا بھی غمگین ماحول ہو, کسی طرح کی بھی پریشانی ہو, اپنی باتوں سے ماحول کو بالکل ہلکا کر دیتے تھے. میں ان کو بلائی, بولی اب مستقیم جیل میں ہیں, میں کیا کروں؟ تو مجھے بولے تو آرام کر. بولی مطلب؟ بولے دیکھ سیاسی آدمی 24 گھنٹہ نہ کام پہ رہتا ہے, یہ سیاسی آدمی کو چھٹی کا موقع نہیں ملتا, نہ ہم کو تہوار بھی چھٹی ملتی نہ اتوار کو چھٹی ملتی. تو سمجھ لیں مستقیم چھٹی پہ گیا ہے, اس کو سکون سے رہنے دے اور تو بھی سکون سے. یعنی یہ ان کا مزاج تھا کہ وہ ماحول کو بالکل ہلکا کر دیتے تھے, اور جو سوچ نہیں سکتا اتنی اہم پریشانی میں بھی وہ ایسے باتیں کر دیتے تھے کہ انسان کو مشورہ بھی مل جاتا تھا اور سکون بھی ہو جاتا تھا. ایسی طبیعت کے مالک وہ رہے جنہوں نے سیاسی طور پر مالیگاؤں شہر میں اپنی ایک پہچان بنائی. کوئی بھی پارٹی کا آدمی ہو, ان کو لحاظ سے, ادب سے اور عزت سے ہی ان کا نام لیتے ہیں. اور انشاءاللہ میری درخواست ان کے گھر کے, ان کے بھائیوں سے, ان کے بچوں سے یہ ہے
کہ جو منصور بھائی کی قابلیت تھی، جو ان کی صلاحیت تھی، لوگ جو ان کی عزت کرتے تھے، ان کے انتقال پر جو لوگوں کے اندر حیرت تھی. مجھے کئی میسج صبح پہلا فون مجھے زاہد جمل نے صبح 5 بجے کیا اور یہ بولا کہ بھائی منصور بھائی کا انتقال ہو گیا. مجھے بہت حیرت ہے. مجھے تم کو معلوم ہے نا؟ تو بولے مجھے پکا پتہ ہے. حیرت کی بات ہم لوگوں کے لیے بھی تھی. اس کے بعد سے جو لوگ میسج مجھے کر رہے تھے صبح آن لائن دیکھ کے، انہوں نے یہ مجھے بات صحیح ہے کیا، یعنی لوگ یہ سننا چاہتے تھے کہ نہیں یہ خبر غلط ہے. کئی میسج ایسے آئے کہ بات صحیح ہے کیا. جو منصور بھائی نے شہر میں اپنی عزت اور ایک مقام بنا کے رکھا تھا، اس کو زندہ رکھنے کے لیے آپ بھی سماجی طور پر اور سیاسی طور پر ان کے خاندان والوں سے میری درخواست ہے کہ وہ جڑے رہیں تاکہ منصور بھائی کے جو کام ہے وہ جاری رہے. ان کا جو طریقہ تھا کام کرنے کا، اس کو اپناتے ہوئے آپ لوگ ان کے کام کو، ان کی عزت کو قائم رکھیں مالیگاؤں شہر میں. یہ آپ لوگوں سے میری جنتا دل کی طرف سے درخواست ہے. آپ لوگ صرف منصور بھائی سیاسی ہمارے تعلق تھے ایسے نہیں ہیں، ان سے نجی تعلق تھے. ہر مشکلات میں، پریشانی میں، دکھ کے ماحول میں وہ ایک بڑے سرپرست کی طرح ہمارے ساتھ حاضر رہے. اس لیے جب آپ لوگوں پر یہ مصیبت آئی ہے تو ہم جنتا دل کی طرف سے، خانوادہ نہال احمد کی طرف سے، جنتا دل کے ورکروں کی طرف سے آپ سے اس بات کی ہم لوگ وعدہ کرتے ہیں کہ ہماری جہاں آپ کو ضرورت پڑے آپ بنا لحاظ کے ہم کو بولے، ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ حاضر ہیں. دوسرے صالحات کے ساتھ جنتا دل پریوار گزر رہا ہے. اس پریوار کی تکلیف اذیت ہر ورکر کے چہرے پر، دل میں موجود ہے. جب نہال احمد صاحب نے پہلی بار منصور احمد کے گھر جا کر درخواست کی کہ میں تم کو اپنا ممبر بنانا چاہتا ہوں، میرے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے بولا صاحب اس کے گھر گئے تھے کیونکہ وہاں اور بھی لوگ ٹکٹ مانگ رہے تھے، اور منصور کے لیے کہا کہ تم کھڑے ہو جاؤ. جب صاحب گھر آئے اور میں نے ان سے پوچھا کہ تم منصور احمد کے گھر گئے تھے جب تمہیں جانتی بھی نہیں تھی، کوئی نہیں جانتا تھا اس شخص، پہلی بار. صاحب بولے ہاں، میں اس آدمی میں نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے یہ بااصول رہے گا، باوفا رہے گا. اور میں اس کے گھر گیا اور میں نے اس کو کوشش کی کہ وہ کھڑا ہو جائے. سلیمان ماما اور ڈاکٹر نول میرے یہاں بیٹھے تھے. انہوں نے کہا کہ وہ آدمی تیار ہو جائے گا. بولے ہاں، میں اور کوشش کروں گا، میں اور اس کے پاس جاؤں گا کہ وہ کھڑا ہو جائے. جب منصور بھائی کھڑے ہوئے، وہ چن کر آئے، تو پہلا ممبر تھا میرے گھر آنے والا. جب وہ میرے گھر آئے، صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ممبر ہے، ایسا میں سوچنا یہ میرا قریبی رشتے دار ہے اس کی ماں کی طرف سے. یہ میں نہیں جانتی، میں نے کبھی پوچھا بھی نہیں کہ ان کا رشتہ کیا ہے، لیکن یہ بات صاحب نے کہی کہ اس کی ماں کی طرف سے وہ میرا قریبی رشتے دار ہے. یہ رشتے کو، یہ وفا کو، یہ اصول کو، جس محبت، جس انسیت، جس قربانی اور تیاگ سے سینچا، نبھایا منصور نے، وہ اپنی مثال آپ جب چن کر آئے تب تک اس آدمی کو جب جس حالات سے بھی گزرنا پڑا، وہ آدمی اس حالات سے گزرا. پارٹی میں لوگ لباسوں کی طرح پارٹیاں بدلتے ہیں، لیکن واحد شخص تھے وہ جس حصے میں رہتے تھے وہاں کام کرنے کی لالچ، پیسے روپے کی لالچ. میں نے یہاں تک دیکھا کہ جب داباڑی حلقے سے کھڑے رہنے کی، پریشان دھیرے کی بات آئی تو منصور احمد پارٹی آفس پہ موجود تھے کہ میں اس آدمی کا کام کروں کہ نہیں کروں. وہ سیکولر، جب اس وقت وہ سیکولر پارٹی سے کھڑے تھے، لوگ کا خیال بھی نہیں کرتے سیکولر اور فرقہ پرستی کا آج کے زمانے میں. لیکن وہ شخص اپنے لیڈر سے یہ پوچھنے آیا کہ کیا میں اس آدمی کا کام کروں کہ نہیں کروں. صاحب بولے کہ میں تجھے خود ہی بولنے والا تھا کہ اپنے پاس تو کوئی امیدوار ہے نہیں، یہی ایک اچھا آدمی ہے سیکولر، اسی کا کام کروں. اور صاحب سے پوچھنے کے بعد
उस आदमी ने अपने वर्करों की मीटिंग ली और वर्करों को लेकर पार्टी ऑफिस पे आया कि साहब इनको बोलो जो आप मुझे बोलो। इस कदर की वफादारी, इस कदर की उसूल परस्ती बहुत कम देखने में मिलती है। जब साहब बीमार थे उसने बुलंद इकबाल को फोन किए। बुलंद इकबाल मुझको दवाखाने में बोला कि मंसूर भाई चंद लोगों को लेके आ रहे, इंतकाल से चंद घंटों या मिनटों पहले की बात थी। मंसूर जब आया तो मंसूर को लोग पकड़ के समझा रहे। मैंने ऐसा कई मर्तबा देखा बाउसूल आदमी की बाउसूली, ये शख्स कभी टच से मस नहीं हुआ। हम तो कहते हैं कि बहुत ही मुख्तसर तारीख दौरे जिंदगानी है, बहुत ही मुख्तसर तारीख दौरे जिंदगानी है किसी की गोद में आना, किसी के दोष पर जाना। मुझे जब सुबह सुबह शाम ने 5:21 पर फ़ोन किया तो असल में होता ये है कि मुझे फजर के टाइम वो नमाज के लिए कभी कभी उठाती है, अब अजान नहीं होती तो मैं उसको बोली कि उठ गई हूँ। वो कुछ देर के लिए रुकी, फिर वो मुझे बोली कि खबर है मंसूर भाई का इंतकाल हो। मैं बोली मैं तो अभी व्हाट्सएप देखी थी, कहीं नहीं लिखा है, खबर गलत हो। इनका नाम बताया जाहिद उमन साहब का कि इन्होंने उनको खबर दी और वो खबर सही निकली। हम आज जिस दौर से गुजर रहे हैं, साहब के इंतकाल के बाद बुलंद इकबाल, सिराज भैयन, हामिद जफर, फरोग जाफरी, अभी चंद दिनों पहले उस्मान रज्जब, खलील वकील, मंसूर भाई, ऐसे कई है जिनके नाम हम पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, लेकिन पेज दर पेज जिस जख्म और जो जख्म गहरा होता जा रहा है जनता दल परिवार का, अल्लाह इस जख्म को भरने की और कुव्वत हमको बर्दाश्त करने की दे और उस घर को भी दे जिस घर में एक नालायक, काबिल, सलाहियत रखने वाला इंसान, तरबियत याफ्ता पैदा हुआ। मुझे याद है कि जब कभी पुलिस स्टेशन में कोई बात होती तो साहब के उसूल के मुताबिक ये शख्स बोलता कि पहले जाके कंप्लेंट करो। फिर कभी बात ऐसी हो जाती कि बड़ा जरा संगीन मामला है तो फिर वो मुझे फोन करते कि तुम आयशा नगर पुलिस स्टेशन में आ जाओ। जिस दिन मुर्तजा छंगू का इंतकाल हुआ उस दिन हम लोग दोनों चंद वर्करों के साथ आयशा नगर पुलिस स्टेशन में थे, साहब हयात थे और वो कोशिश ये थी मंसूर भाई के पहले दोनों को समझा दे। फारूक शाह के साथ की लड़ाई तो उस वक्त उनकी वालदा मेंबर थी। ऐसे लोग जब बिछड़ जाते हैं, मुझे एक वाकया याद आता है कि जब उनको सिंबल नहीं मिला इलेक्शन से, मतलब वक्त खत्म होने से 10-15 मिनट पहले उन्होंने मुझे फोन किया कि मुझे एक भी फॉर्म नहीं मिला। हमारी आदत थी कि हम लोग नॉमिनेशन फॉर्म भरने के वक्त मैं, खलील वकील और हनीफ साबिर प्रांत ऑफिस के बाहर बैठते थे। जब कोई फॉर्म निकालता था तो जब भी हम वहाँ बैठते थे, मुझे फोन आया तो मैंने बुलंद करीबी था उसको फोन किया कि ये मंसूर को एक भी फॉर्म नहीं मिला। मैंने दोबारा फोन किया मंसूर को कि तुमको एक भी फॉर्म नहीं मिला, आज़ाद रहोगे, खड़े हो जाओ। तो मुझे उसने पलट कर कहा मैडम कोई दुख मत करना, मैं सिर्फ तुमको बताना चाहता था मैं जहाँ रहूँगा सिर्फ जनता दल का रहूँगा, मैं किसी पार्टी का नहीं रहूँगा, कभी नहीं रहूँगा। ये हौसला, ये मोहब्बत अपने लीडर से, अपनी पार्टी से बहुत कम देखने को मिले। सोहिल करीम को साहब पार्टी में लाए। ये एक नौजवान था, इसको पहली बार टिकट दिया गया तो मैं जाके तकरीर करते हुए बोली कि तुम पहले नौजवान हो जिसको पार्टी में लाया गया है। ये रिजवान सर को साहब पार्टी में लाए। ऐसे चेहरे लाए गए जो पार्टी का वक़ार बन सके, पार्टी की इज्जत बन सके, पार्टी को निवाह की तरफ ले जा सके। आज जिस दर्द से आप गुजर रहे हैं, उनका घर गुजर रहा है, मैं उनके घर से दरख्वास्त करती हूँ कि आप हमको अपने परिवार का, अपने खानदान का, अपने फैमिली का हिस्सा माने, जैसा मंसूर ने माना। जब मुस्तकिम जेल में था और शान ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की कोशिश की तो पुलिस उसके घर आ गई। उसने, मैं पार्टी ऑफिस में, हारून भाई, मैं
کچھ کام کرتے ہوئے بیٹھے تھے کدوائے روڈ پہ، مجھے شان نے فون کیا، یہ وہ بولی ہے کہ میرے بچی کو لے جاؤ اپنے گھر، میں جیل میں جانا چاہتی ہوں۔ تو میں خلیل وکیل کو فون کیا، ہارون ماسٹر، میں اس کے گھر گئے تو منصور بھائی سامنے بیٹھے تھے۔ پریس کانفرنس نہ لے شان، اس کے لیے پولیس ان کے گھر بیٹھی تھی، رضوان سر وغیرہ سب آئے، خلیل وکیل آئے، لیکن منصور بھائی بول رہے تھے کہ ڈرنا مت، جو ہوگا اپن ہر حالات کے لیے تیار ہے، سب لوگ یہی بول رہے تھے، مگر ہمیشہ شان کے پاس صلاح کار کے طور پہ، رہنما کے طور پہ، ہمدرد کے طور پہ، ایک دوست کی طرح ساتھ دینے والی شخصیت کو ہم سب نے آج کھو دیا ہے۔ ایک ایسا زخم پہ در پہ ملنے والوں زخموں میں سے ہے جس کا مندمل ہونا ناممکن ہے۔ ہم ایسا مانتے ہیں کہ مشیت عزی اللہ ہر چیز کا کچھ نہ کچھ راستہ نکال لیتا ہے، اور اللہ کچھ نہ کچھ اس کا اجر و ثواب، کوئی نہ کوئی مشیت عزی سے کوئی نیا لیڈر پیدا کرے گا، اس گھر میں ہو یا اس ایریے میں ہو، جو پنچایتی بھی کام کرتا تھا، جو لوگوں کو صلاح مشورہ بھی دیتا تھا، جو پولیس اسٹیشن میں بھی لوگوں کے ساتھ کھڑا رہتا تھا، جو ہر وقت اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑا رہتا تھا، اپنی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ، ورکروں کے ساتھ کھڑا رہتا تھا۔ آج ایسے ہمدرد غمگسار کو جنتا دل پریوار نے اور ان کے اپنے خاندان نے کھو دیا ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے گھر کو اور میرے جنتا دل پریوار کو صبر و ضبط کی توفیق دے، اور اس شخص کی مغفرت کے لیے میری عادت ہے کہ میں پڑھتی رہتی ہوں، اور جب میں نے سنا تھا تو فجر کی نماز سے پڑھنا شروع کیا تھا۔ آپ بھی اس شخص کی آخرت میں اجر و ثواب کے لیے پڑھے اور اپنے پریوار کا حصہ مانے۔ میں آپ تمام کے دکھ میں برابر کی شریک ہوں۔